वालेकुम मेरे प्यारे सामईन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला रमज़ान के महीने के सदक़े आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात दूर करे और आपकी ज़िंदगी आसानियों से भर दीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना आपका मज़ीद वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस्त की तरफ। तुम सुबह सुबह कहाँ तैयार होकर जा रही हो? तुम्हारे तो एग्ज़ाम्स हैं ना नेक्स्ट वीक। रात के वाक़े के बाद सादिया काफ़ी परेशान और घबरा गई थी। वो कुछ देर के लिए इस हबस ज़दा माहौल से दूर खुली फ़िज़ा में सांस लेना चाहती थी। तभी उसने कुछ दिनों के लिए आज़ाद कश्मीर अपने दादा जान और ग्रैनी के पास जाने का फ़ैसला लिया। वो तैयार होकर सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी कि हुमा ने उसे निक सिक्स तैयार सामान उठाकर उतरते देखा तो सवाल किया, मामा एग्ज़ाम से पहले वापस आ जाऊंगी। मुझे ग्रैनी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों दिल उदास है। प्लीज़ मुझे जाना है, उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। लेकिन सादिया, रात में तुम्हारे डैड बता रहे थे कि आज तुम्हारी फूफो फ़िज़ा कोई ख़ास बात करने के लिए हमारे घर आ रही हैं। मगर मैं मम्मा, उन्होंने उन्होंने जो भी बात करनी होगी आपसे या डैड से करेंगी। इसमें मेरा यहाँ रहना ज़रूरी तो नहीं। मगर फिर भी बेटा, अगर शाम तक रुक जाती तो, उन्होंने कहते हुए लब भींच लिए। उसे लगा कहीं फिर शाम को आशिर उनके साथ आकर उसे कुछ कह न दे, इसलिए उसने फ़िलहाल यहाँ से चले जाना ही मुनासिब ख्याल किया। प्लीज़ मम्मा, मुझे जाना है। हुमा ने उसके मुल्तजी अंदाज को बखूबी महसूस किया। आज से पहले तुमने कभी ऐसी ज़िद नहीं की, उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, उन्होंने हामी भरी। मॉम, मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा ली थी और वहाँ एयरपोर्ट से मुझे दादा जान रिसीव कर लेंगे। ओके, आओ मैं तुम्हें ख़ुद एयरपोर्ट तक छोड़ कर आऊँ। मॉम, मगर आपका लंच, उसने डाइनिंग टेबल पर लगे खाने के लवाजमात को देखकर मुतफक्कर अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, वापस आकर कर लूँगी। वैसे भी तुम्हारे डैड भी आज घर पे हैं। वापस आती हूँ तो मिल कर करेंगे। फिर फ़िज़ा और हाशिर भाई के लिए डिनर का एहतमाम भी करना है। कहते हुए उन्होंने अपना क्लच और मोबाइल उठाया और सादिया के साथ बाहर निकल गईं, जहां ड्राइवर खड़ा था। उन्हें देखते ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गईं। उन्हें निकले हुए 1 घंटा हो चुका था जब समसाम एयरपोर्ट से निकलकर कैब लेते हुए घर आया था। हुमा और समसाम का आपस में टकराव नहीं हो सका। वो सीधा घर आया था। जब आलम गर्देजी लाउंज में सोफे पर बैठे किसी से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थे और समसाम ने उनकी सारी बातें अपने कानों से सुनी, उसे यकीन नहीं आया था कि उसके डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, इतना बड़ा रूह फरसाज सच सुनकर। उसने ज़मीन पे गिरा हुआ अपना बैग उठाया और जिन कदमों से वो आया था उन्हीं कदमों से वापस पलटने लगा था कि आलम गर्देजी तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। समसाम, मेरी बात सुनो। अब सुनने को कुछ रह नहीं गया। सब कुछ आपने खुद अपने मुंह से उगला है और मेरे कानों ने सुना है। फिर आप किस मुंह से रोकना चाहते हैं? आज आप बता ही दें, मैं आपका सगा बेटा ही हूँ ना, कहीं से उठाया तो नहीं ना? उसके दिलो दिमाग में भांबड़ जल उठे थे। उसकी ग्रे शफाफ आंखों में शोलों की सी लपक थी। वो दुरुस्त आवाज़ में बोला। आलम गर्देजी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। तुम्हारी भलाई के लिए किया है जो भी किया था। वो अभी भी अपनी गलती मानने के बजाय अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। इसके साथ साथ मुझे मारने का मंसूबा भी बना लिया होता। मार तो आप चुके हैं मुझे, वो शिकस्त खुर्दा आवाज़ में बोला। समझिएगा, मैं भी उसी दिन मर गया जिस दिन आपने उसे मारा था। आइंदा मेरे सामने मत आइएगा, वरना भूल जाऊंगा कि आपने मुझे पैदा करने की गलती की थी। वो काटदार आवाज़ में कहते हुए चेहरे पर सर तासुरात सजाए उनका हाथ झटक कर वहाँ से निकला ही था कि हुमा गर्देजी, जो सादिया को एयरपोर्ट छोड़कर अंदर आ रही थी, अचानक अपने सामने समसाम को देखकर ताज्जुब और खुशी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला उसकी तरफ बिला इख्तियार बढ़ी थी। समसाम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज़। वाकई मॉम, सरप्राइज़ तो है जो मुझे मिला है, आपके शोहर ने दिया। बहुत बड़ा सरप्राइज़। उसके कटीले लहजे में टूटे कांच की सी छनक थी। वो हैरानगी से उसे देखने लगी और उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। क्या कह रहे हो समसाम? अंदर आओ बेटा, बैठकर बात करते हैं। अभी तो आए हो, फिर वापस किधर जा रहे हो? मॉम, अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा।
جہاں میری محبت کے قاتل رہتے ہوں اور انہیں اپنے جرم کا احساس تک نہ ہو۔ وہ خاموش کھڑے عالم گردیزی کی طرف مڑ کر دیکھتے دانت پیس کر گھرایا اور جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ سمسام رک جاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ ہما اس کے پیچھے لپکی۔ اپنے شوہر سے پوچھئے گا، شاید بتا دیں، اگر ان میں بتانے کی ہمت ہوئی تو۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ افندی کہاں ہے تو؟ اس نے کیب روکتے ہوئے اس میں بیٹھ کر اسے کال ملائی۔ میں نے اسلام آباد لینڈ کیا ہے، اس نے آگاہ کیا۔ مگر تو گھر پہ نہیں پہنچا ابھی تک؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کون سا گھر افندی؟ اس نے ٹوٹے بکھرے انداز میں گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور آنکھیں موندے گاڑی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اچھا مجھے یہ بتا، اب کہاں جا رہا ہے؟ وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوا۔ میں دادا جان کے پاس آزاد کشمیر جا رہا ہوں۔ نہیں سمسام، وہاں نہیں، افندی نے اسے روکنا چاہا۔ بہت مشکل سے تو ٹھیک ہوا ہے، وہاں جائے گا تو وہی پرانی یادیں تجھے پھر سے گھیر کر اسی اندھیرے میں لے جائیں گی۔ دیکھ سمسام، وہاں مت جانا۔ تو کہاں جاؤں؟ مجھے اس وقت دلی سکون کی ضرورت ہے، جو دادا جان اور گرینی کے پاس جا کر ہی ملے گا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، جو پہلے سے ہی مرا ہوا ہو اسے یادیں اور کیا ماریں گی۔ اچھا مجھے ایڈریس سینڈ کر، میں بھی وہاں آتا ہوں۔ افندی کب تک یوں ہی میرا خیال کرتے میرے پیچھے آئے گا؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ جب تک زندہ ہوں تیرا دوست تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، مر جاؤں گا تو کر لینا اپنی مرضی، اس نے جل کر کہا۔ بکواس نہ کیا کر۔ سمسام نے لمحہ بھر کو آنکھیں کھولی اور اسے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے تو ایڈریس سینڈ کر۔ سمسام نے کال کاٹ دی اور اسے ٹائپنگ کر کے ایڈریس سینڈ کرنے لگا۔ مغرب کا وقت تھا۔ عالیہ گردیزی جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی جب سعدیہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ آزاد کشمیر پہنچی تھی۔ عباس گردیزی اسے ایئرپورٹ سے گھر لے آئے تھے اور وہ بھی قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ سعدیہ فریش ہو کر نماز پڑھنے کے بعد جب ان کے کمرے میں آئی تو وہ اب ہاتھ میں تسبیح لیے مختلف آیات کا ورد کر رہی تھی۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ سفید رنگت کے دوپٹے کے حالے میں بہت معتبر دکھائی دے رہا تھا۔ السلام علیکم گرینی، اس نے ان کے پاس آتے ہی انہیں سلام کر کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ان کے اتنے پیار بھرے انداز میں پوچھنے پر اپنے آپ ہی سعدیہ کی آواز میں نمی گھل گئی اور آنکھوں میں بھی آنسو امڑنے لگے۔ عالیہ گردیزی نے اس کے گلو گیر لہجے کو محسوس کر لیا۔ ان کی جہانداد نظروں سے اس کے چہرے پہ چھائی افسردگی نہ چھپ سکی۔ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا بات ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں گرینی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے نظریں جھکائے کہا، مگر آنکھوں سے نکلتے آنسو پہ قابو نہ پا سکی جو اس کے گال سے پھسل کر اس کے بستر پر گرا۔ اپنی گرینی کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ انہوں نے تھوڑی سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھ لیے۔ گرینی وہ اس سے بات نہ بن سکی تو وہ ان کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ چپ میرا بچہ، شاباش چپ، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ گرینی وہ اس دن جب میرے ہاتھ پہ چائے گری تھی، اس نے ہچکیوں میں بات کا آغاز کیا۔ عالیہ گردیزی مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی اور بغور سن رہی تھی۔ اس دن عاشر مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا ڈاکٹر کا کہہ کر، لیکن وہ میرے ساتھ نکاح کر کے آیا تھا۔ بالآخر اس نے انہیں سچ بتا کر اپنے دل پہ چھایا غبار نکال لیا تھا۔ اس کے دل سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ کیا؟ عالیہ گردیزی تو شاک کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں گرینی، اس نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ بیٹا مجھے پتہ ہے کوئی بھی لڑکی اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کہہ دیتی، مجھے یقین ہے تم پر، لیکن عاشر نے ایسا کیا کیوں؟ میں ابھی فضا سے بات کرتی ہوں۔ نہیں نہیں گرینی، ایسا مت کرنا، وہ بھوکھلا گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ گرینی یہی تو مسئلہ ہے، عاشر ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے نکاح کا کسی کو پتہ چلے۔ پاگل ہو گیا ہے یہ لڑکا، آخر چاہتا کیا ہے؟ ان کے پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مجھے بھی نہیں پتا، اس نے سر جھکا لیا، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ گرینی اس کا رویہ بھی اچھا نہیں،
اس نے دبے لفظوں میں آہستگی سے بتانا چاہا۔ پہلے تو تم رونا اور ڈرنا چھوڑو۔ اس سے کیا جن ہے وہ جو تمہیں کھا جائے گا؟ مجھے یہ روتی اور ڈرتی ہوئی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور جیسا عاشر ہے اسے بھی اپنی طرح جرت مند لڑکیاں ہی اچھی لگیں گی۔ تمہارے دادا کو بھی مجھ میں یہی خوبی بھائی تھی کہ وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور میں انہیں منہ نہیں لگاتی تھی۔ لڑکیاں جتنے نخرے کرتی ہیں نا، لڑکے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر لڑکیاں پیچھے بھاگیں گی یا روئیں دھوئیں گی تو لڑکے اکتا جائیں گے، ان سے جان چھڑوانے کے بہانے ڈھونڈیں گے۔ اب جب وہ تمہارا شوہر بن ہی چکا ہے تو اس کے مطابق خود کو ڈھال لو، نیڈر بنو، بھئی گرل پاور شو کرو، اسے اگنور کرو، پھر دیکھنا کیسے پیچھے پیچھے آئے گا۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس خود چل کر آئے تو اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہ جا پائے۔ اور جہاں تک اس کے رویے کی بات ہے تو میں آج سیدھا اسے ہی کال کر کے یہاں بلاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں اسے مسئلہ کس چیز کا ہے۔ سب کے سامنے تم دونوں کے رشتے کی سچائی بتائے۔ اس سے پہلے بات کر لوں، پھر تم دونوں کے ماں باپ کو بھی بلا کر تم لوگوں کا قصہ تو ٹھکانے لگاؤں۔ لیکن گرینی، اس نے ڈرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ یہی سمجھا رہی ہوں بچے، چھوڑ دو ڈرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ کچھ نہیں کہتا وہ تمہیں، میں ہوں نا، کہہ کر تو دیکھے، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ مسکرانے لگی تو سعدیہ کے سہمے ہوئے چہرے پر بھی بھولی بسری مسکراہٹ پھیلی۔ آئیں ساتھ مل کر ڈنر کریں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ گرینی، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو روم میں ڈھونڈ رہی تھی، سوچا آج آپ کے ساتھ آپ کے روم میں سوؤں گی اور دادا جان دوسرے روم میں۔ کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ سعدیہ نے اچنبھے سے پوچھا اور پھر اپنا آئیڈیا بتایا۔ چلو صحیح ہے، مجھے نا ہماری شادی کی پرانی البم نہیں مل رہی تھی، سوچا ادھر اسٹور روم میں ہوگی، تمہیں دکھانی تھی۔ واؤ گرینی، مجھے دیکھنی ہے، میں بھی ڈھونڈوں آپ کے ساتھ؟ سعدیہ نے خوشی سے لبریز انداز میں پیشکش کی۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں؟ زرمینے تم پیچھے ہو سعدیہ ڈھونڈتی ہے۔ انہوں نے زرمینے کو منع کیا تو جیسے ہی زرمینے، جو چھوٹی سی سیڑھی لگا کر اوپر شیلف سے چیزوں میں البم تلاش کر رہی تھی، اچانک اس کا ہاتھ لگا اور ایک ڈائری نیچے گری۔ معذرت بیگم صاحبہ، میں ابھی اٹھاتی ہوں، زرمینے نے تیزی سے سیڑھیاں نیچے اتر کر کہا اور زمین پہ گری ہوئی ڈائری اٹھائی۔ میں سلویٰ عزیز۔ سلویٰ؟ گرینی وہ ڈائری دیکھ کر سوچ میں پڑ گئیں کہ آخر یہ سلویٰ ہے کون؟ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈائری پہ ایک گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر گرینی مزید ہی سوچ میں پڑ گئیں کہ آخر یہ میں سلویٰ کس کی ڈائری ہو سکتی ہے۔ وہ اسی پرسوچ نگاہوں میں ڈائری لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کو پڑھوں تو صحیح کہ آخر اس میں ہے کیا۔ عالیہ گردیزی کے لب یہ نام پڑھتے ہوئے دھیرے سے پھڑپھڑائے۔ انہوں نے ڈائری بند کر دی۔ عالیہ گردیزی اپنے کمرے میں آ گئیں اور بستر پر بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگائے آرام سے ڈائری کھول کر پڑھنے لگیں۔ 18 ستمبر۔ آج پہلی بار میں عباس گردیزی کے گھر آئی تھی۔ جیسے وہ خود تھے ویسے شاندار ان کا گھر۔ یونیورسٹی میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے۔ سب کے ساتھ ان کا نرم رویہ انہیں ہر دل عزیز شخصیت بناتا تھا۔ ان کے 2 بچوں کو ہوم ٹیوشن دینے کے لیے آج میں ان کے گھر گئی تھی۔ ان کی وائف بھی ان کی طرح بہت ڈیسنٹ ہے اور ان کے بچے عالم اور فضا بھی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور ان پر یونیورسٹی میں تو اکثر ان کا سامنا ایک باروب شخصیت کے طور پہ ہوتا تھا، مگر گھر میں وہ عام روٹین سے ذرا سا مختلف تھے۔ بہت نرم خو اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کے بات کرنے کا دھیما پن، میں تو سچ بتاؤں تھوڑا سا جلن کا شکار بھی ہوئی، پھر نظروں کا زاویہ بدل دیا، کہیں انہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ بس دل میں ایک حسرت کافی تھی، کاش اللہ نے عباس گردیزی جیسے انسان کو میرے مقدر میں لکھ دیا ہوتا۔ یہی سوچ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے آگے کچھ نہیں لکھا تھا۔ انہوں نے صفحہ پلٹ دیا۔ ہر صفحے پر ایک نئی تحریر درج تھی جس کا عنوان عباس گردیزی تھے، اور سلویٰ نے ان سے یک طرفہ محبت کا اظہار کیا تھا۔ وہ یونیورسٹی اور گھر میں اپنے ساتھ گزرے واقعات اس میں لکھتی رہتی تھی۔ وہ صفحہ در صفحہ پلٹتی ان واقعات کو حیران کن نظروں سے پڑھتی رہیں۔ آج 1 سال ہو چکا تھا مجھے گردیزی ہاؤس جا کر عالم اور فضا کو پڑھاتے ہوئے، مگر کبھی بھی عباس گردیزی نے مجھے ان کی ٹیچر کے سوا کسی اور نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔
میں دل محسوس کر رہ جاتی، کاش ایک نگاہ التفات کی وہ مجھ پہ بھی ڈال دیں، مگر یہ میری حسرت ہی رہ گئی۔ بچے یونیورسٹی میں چلے گئے اور میں ان کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب بچوں کو میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھانا نہیں چھوڑا۔ انہی کے بارے میں سوچتے رہنے سے میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی، مگر میں نے توجہ نہیں دی کیونکہ میری توجہ کا مرکز تو عباس گردیزی تھے۔ آج میری یک طرفہ خاموش محبت کو 6 برس بیت چکے تھے اور عباس گردیزی اس سے بے خبر اپنی زندگی میں محو تھے۔ ان کے بیٹے عالم اور بیٹی فضا کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک یونیورسٹی میں میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب عباس گردیزی کو پتہ چلا، وہ اپنے سٹاف کی بہت کیئر کرتے تھے۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے اور وہاں ان سب پہ انکشاف ہوا کہ مجھے کینسر ہے۔ اس انکشاف نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھے یہ دن کبھی نہیں بھولے گا جب عباس گردیزی میری خیریت دریافت کرنے کے لیے ہسپتال کے بستر پہ میرے از حد قریب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ تفکر بھرے تاثرات تھے۔ مجھے اپنی بیماری کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی ان کے قریب کھڑے ہونے پر ہوئی۔ یہ احساس ہی کتنا خوش کن تھا کہ وہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ڈونٹ وری مس سلویٰ، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی متفکر آواز سن کر میرے دل میں سکون سا سرایت کر گیا اور پھر وہ مجھے تسلی دے کر چلے گئے۔ میری بیماری کا ایک تو فائدہ ہوا تھا کہ وہ اپنے مصروف وقت سے وقت نکال کر کبھی کبھار عام سے انداز میں میرا حال پوچھنے لگے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہوں۔ اسی طرح ایک عام سا دن تھا لیکن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ آج میں نے ان سے اپنی زندگی کی خوشی مانگ لینے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے سوچا ایک بار کوشش تو کر کے دیکھوں، مرنے کے بعد کہیں یہ گلہ نہ رہ جائے کہ میں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں نے حوصلہ مجتمع کیا، ان سے بات کا آغاز کیا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اکیلے اپنے آفس میں موجود تھے اور پیپرز ری چیک کر رہے تھے کہ میں اندر آ کر ان سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ جی کہیے مس سلویٰ۔ انہوں نے سامنے رکھی خالی چیئر پہ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں بیٹھ گئی اور گہرا سانس لیتے ہی خود کو نارمل کیا۔ سر، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ دیکھیں مس سلویٰ، ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ زندگی اور موت کا اختیار تو اس کے پاس ہے، انہوں نے تسلی بخش جواب دیا۔ سر، مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے، میں نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آگے بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ جی کہیے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ہی پوری کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ بتائیے، انہوں نے پین ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں کہا۔ آپ کو برا لگے تو آپ منع کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر پلیز ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں مرنے سے پہلے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس جہاں میں نہیں تو کیا ہوا، اگلے جہاں میں ہم ملیں گے۔ مجھے آپ کے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام چاہیے۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ آپ پاگل ہیں مس سلویٰ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے اس بیماری نے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے، ورنہ ہوشمند انسان ایسی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ آپ نے اپنی اور میری عمر میں فرق دیکھا ہے؟ میرے بچے شادی شدہ ہیں، اس عمر میں دوسری شادی کرتے ہوئے اچھا لگوں گا؟ اور جب مجھے میری بیوی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تو میں کیوں کروں گا ایسا فضول کام؟ آپ جا سکتی ہیں، دوبارہ اس بارے میں میرے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کریے گا۔ میں ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو الگ الگ رکھنے کا عادی ہوں، ورنہ ابھی آپ کو اس یونیورسٹی سے فارغ کر دیتا۔ وہ درست آواز میں بولے تو میری آنکھیں اپنے آپ آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ میں ٹوٹے بکھرے دل سے وہاں سے نکل آئی۔ میں آج اتنا روئی کہ رو رو کر آنکھیں سجا لیں۔ دن سے رات ڈھل گئی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ نہ جانے کتنے دنوں تک میں ہاسپٹل میں رہی۔ یونیورسٹی کا سارا سٹاف میرا حال پوچھنے کے لیے ہاسپٹل آیا، مگر ایک وہی نہ آیا جس کی میری نظروں کو آنے کی آس تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھولنے لگا تھا، میری پیاسی آنکھیں بنجر ہونے کو تھیں کہ ایک دن وہ نظروں کے سامنے آئے تو یوں لگا جیسے باغ میں بہار آ گئی، صحرا میں جھرنا دیکھ لیا،
جیسے سانسوں میں روانی آ گئی۔ مجھے لگا یہ میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ کوئی سراب نہیں تھا، وہ حقیقت میں میرے سامنے تھے۔ بہت ضدی ہو تم۔ ان کی سپاٹ آواز میری سماعتوں میں رس کی طرح گھلی تھی۔ میرے مردہ وجود میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔